औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम नर्चरिंग योर जर्नी पार्ट 2 कर रहे हैं। लास्ट वीक जो है हमने इस पर पहला सेशन लिया था और बहुत सारी चीज़ों पर गुफ्तगू की थी। तो आप में से जो सिस्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, जो पिछली दफ़ा भी थीं, तो उनके लिए ये इंशाअल्लाह एक कंटिन्यूएशन होगा। और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं तो इंशाल्लाह उनको भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। और ये एक तरह से जो है जॉइंट भी है और अपने तौर पर मुकम्मल सेशंस भी हैं। तो आइए देखते हैं आज इंशाअल्लाह ताला हम किस तरह इस आयत की रोशनी में भी अपने आप को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तो इसका मतलब क्या है कि हम हर इंसान, खासकर हर मुसलमान, और अब हम सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, बहनों की बात कर रहे हैं, तो उसको अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला ने छोड़ा नहीं है, ना वो अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को किस तरह बर्दाश्त करते हैं, किस तरह हौसले से उनको कबूल करते हैं, और जो हमें बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लगती हैं तो उसको हम किस तरह खैर में और पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। So nurturing your journey, every Muslimah deserves to thrive. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते भी हमने इसको किया था, थोड़ा सा ये देख लें हम कि ये हमारी हेल्थ होती क्या है। तो बुनियादी तौर पर हमें ये समझना है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुकम्मल बनाया है और हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के गोशों को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नज़ला हो गया तो हमारा खाने को दिल नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमारा पल्मोनरी सिस्टम है, हमारा गट सिस्टम है, ये सब आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो हमारी सबसे ज़्यादा ये होती है कि हमें ये शऊर हो कि हाँ, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं और अल्लाह ने मुझे बनाया है। सो सेल्फ अवेयरनेस। और इसी तरह हमारी रूहानी स्पिरिचुअल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, एथिक वेलनेस, एस्थेटिक वेलनेस, यानी ज़िंदगी में आप जिस तरह भी सोचें, आपकी सोच, आपके जज्बात, आपका मिलना जुलना, आपके अपने आप से ताल्लुकात, आपकी अपनी रूहानी क़ुव्वत, आपका अपना शऊर, ये सारे के सारा एक आपको खुशगवार शख्सियत बना दे और आप अपने आप से मुतमईन हो। हमने फिर ये भी देखा था चैलेंजेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। एक बच्चा है, उसको कुछ और है, खिलौना नहीं मिला, उसको गुस्सा आ गया, नाराज़गी हो गई, उसका दिल उदास हो गया। इसी तरह नौजवानी में कुछ और है, जब हम उस दौर में दाखिल होते हैं जब हम एक बलूगत के दौर में और एक शऊर के दौर में, वहाँ हमारे कुछ और मसाइल होते हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, कुछ और हमारे ट्रॉमास और हमारी चैलेंजेस होते हैं। फिर इसी तरह जब तकरीबन आप समझ लें कि 40 इयर्स की एज से, 40 साल की उम्र से जो है एक मिड लाइफ क्राइसिस जिसको भी हम कहते हैं, वो भी हमारे अंदर बहुत एक एम्प्टीनेस पैदा करता है। और हमें लगता है कि हम इतने मसरूफ़ थे कि हमारे पास टाइम नहीं था, और अब हमारे पास इतना टाइम है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ चले गए। तो उससे भी हमारी अपनी जज्बाती कैफियत पर, अपनी रूहानी पर, अपनी जहनी पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। और इसी तरह एल्डर्स कि वो भी जब देखते हैं कि अब वो इस काबिल नहीं रहे हैं कि उसी तरह डायनामिक एक लाइफ गुजार सकें, चल सकें, फिर सकें, छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, तो वो उनकी एक अना को भी एक ठेस पहुंचती है। इसी तरह उनसे मशवरों में कोई पूछता नहीं है, शिरकत नहीं करवाता है, तो उनको लगता है कि ये मेरी एम्पावरमेंट जो थी वो भी ख़त्म हो रही है। और फिर वो अपनी पिछले ज़माने की बात सुनाना चाहते हैं, अपनी कहानियाँ, तो उसको सुनने के लिए कोई कान नहीं होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, लॉस ऑफ जो है स्पाउस हो सकता है, लॉस ऑफ मोबिलिटी हो सकता है, एजिलिटी हो सकता है, और अपनी लेगेसी को खो दिया या अपने मुल्क को छोड़ दिया और नए मुल्क में आ गए।
تو یہ تمام چیزیں ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اب اس کو ہمیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو چیز کا انسانوں کے بعد ذکر کیا ہے وہ پودوں کا ہے، کیونکہ وہ ایک آرگینک گروتھ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیج کے اندر پورے کے پورا درخت ہوتا ہے. ساری بات ہوتی ہے زمین کی، ہوا کی، پانی کی، روشنی کی، اور جو اس کو اگاتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو پیار دیتا ہے، اس کو محبت دیتا ہے، اس کے ارد گرد سے بہت ساری جھاڑیاں، جھنکار، ویڈز جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے. تو یہ تمام صلاحیتیں بیج کے اندر ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ایمینس ریسورسز پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. قد افلح من زکاہا. تو جس نے اس کو فارمر کی طرح نرچر کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت دی ہے، تو اپنے آپ پر، اپنی قوت پر، اللہ کے بھروسے پر بھروسہ کریں، اور پھر اپنے اندر سے اپنی قوت کو باہر نکالیں، اور ایک ایسے مومن کی طرح درخت بن جائیں کہ جس کو آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، بارش آئے، وہ جھک تو جاتا ہے لیکن وہ گرتا نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایک سولیس تسلی دی ہے کہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے لیے. کوئی بھی پریشانی ہوتی جس کو ہم خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شر ہو، اور جو ہمیں شر لگتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے خیر ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو کوئی تھکن، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی انگزائٹی، کوئی اداسی، کوئی درد، کوئی ڈسٹریس، کوئی بھی برائی ایک مسلمان کو پہنچتی ہے، چاہے کہ وہ ایک آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آپ کو آپ کی چابی نہیں ملی، آپ نے ایک جگہ ہاتھ رکھا اور آپ کو پن چبھ گئی، آپ نے ایک پودے کو ہاتھ لگایا اور آپ کو کانٹا چبھ گیا، اور اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں. سو دس از اے ویری ویری پاورفل حدیث جو ہمیں نرچر کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. اچھا، کون سی چیز ہمیں روکتی ہے، یہ بھی چیز ہم دیکھ لیں. ہم زیادہ تر بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہمارے اندر سے جو باہر چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم اس کا ایک کہنا چاہیے بلیم گیم بھی کرتے ہیں، جو صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن وہ 100% نہیں ہوتا. کیوں کہ ہمارے اندر کے بیج کو شاید ہم نے گرو کرنے کا موقع نہیں دیا، یا اسے دیا نہیں گیا، اور ہمارے پاس اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو آئیں ہم دیکھیں کس طرح اس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. اچھا، یہ پہلے کالم میں اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں یہ نہیں کر سکتی، آئی ڈونٹ ڈیزرو ہیپینس، مجھے تو لگتا ہے کہ میری مقدر میں خوشیاں ہی نہیں ہیں، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ پریشانی میں ڈالا ہے، یا کیا پریشانی ہے جب تک میں ان لوگوں کو خوش نہ رکھوں، یہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بھی یہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہر ان کی بات مانی، جو کہا وہ کر لیا، اس کے باوجود کوئی مجھ سے خوشی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ آئی کین ڈو اٹ اینی مور ناؤ. اب میرا کہتے ہیں پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میرے اندر اب اتنی صلاحیت نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. یا پھر اف آئی اسپیک مائی مائنڈ دے وونٹ اسٹینڈ می. اگر دیکھیں، ابھی تو میں آپ کی بات خاموشی سے سن رہی ہوں، اگر میں نے کچھ کہہ دیا نا تو پھر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اچھا، یہ ہوتا کیا ہے، ایک آپ کے اندر کی دنیا ہے اور ایک آپ کی باہر کی دنیا ہے. تو اس وقت جو آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کیا بن چکے ہیں، پہلے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، میں نے بالکل اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اتنا ڈی پاور کر دیا ہے کہ میرے اندر کی کریٹیوٹی ختم ہو گئی، میں کوئی نئی چیز، نیا خیال، نئی سوچ کچھ کر ہی نہیں سکتی ہوں، میری کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر نیچرلی جب میں اپنے آپ کو لیڈ نہیں کر سکتی ہوں تو میں کس طرح آگے بڑھ کر دوسروں کو کوئی اچھی چیز بتاؤں.
اب یہ سارا کچھ دیکھیں ہمارے اندر دل میں چل رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، جو ہم نے بات کی تھی نا کہ ہم آٹو پائلٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ خود ہی خود ہو رہا ہوتا ہے، اور جب تک کوئی احساس نہ دلائے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے نا، واٹ میڈ یو، اب یہ باہر کے فیکٹرز، اب ہو سکتا ہے بچپن میں ہی یہی ہے کہ شروع سے کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے، ارے تم بھائی کے مقابلے میں ایسی ہو، یا کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کا ٹیچرس کروا دیتی ہیں، یا پیرنٹس اپنی سبلنگس کے، یا آپ کے کزنس کے ساتھ کرواتے ہیں، یا پھر سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ وہ جو ہے آپ سے کیا امید رکھتا ہے، اور کہتے ہیں اوفو مجھے تو بہت مایوسی ہوئی۔ اب یہ ایک لفظ جو ہوتا ہے یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، ایک بچے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سیڈ کے اندر سے جو کچھ خرابی ہے اس کے ڈی این اے میں، اس کو انشاءاللہ نکالنا ہے۔ اسی طرح آئی ڈونٹ ڈیزرو ہیپینس، آپ یہ کیوں بنی، آپ کو اب لگ رہا ہے کہ بھئی آپ یو فیل انوردی، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، شاید میں نے ہی کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی جرم کیا ہے، یا بہت جو ہے شاید میں ہی زیادہ مانگ رہی ہوں دوسروں کو، دیکھو مجھے تو کہا جاتا ہے دیکھو وہ کتنی خوش ہے، دیکھو اس کے یہاں بھی تو ایسے ہی حالات ہیں۔ تو اس طرح ویلیڈیشن کے بجائے ایک گلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کلچرل نیریٹیوز ہوتے ہیں، صبر ہے کرو، قربانی کرو، عورتوں کو تو یہی ہوتا ہے، بس عورت کو ہی گھر بنانا ہے، عورت کو ہی صبر کرنا ہے، عورت کو ہی یہ کرنا ہے۔ اچھا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان چیزوں کا نہ شکر گزاری سے تعلق ہے، بلکہ ان چیزوں کا ایک ایسے کلچر سے تعلق ہے جو ہم نے خواہ مخواہ اپنا لیا، اور اس کو ریئلائز بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر وہ انٹر جنریشنل ٹراما جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وی آل سیٹل فار لیس دین واٹ یو ڈیزرو۔ آپ کی قیمت تھی، آپ کی قیمت مارکیٹ میں بہت کم کر دی گئی، کلچر نے کم کر دی، خاندان نے کم کر دی، اور اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب یہ مقدر میں ہے تو بس ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے۔ پھر اسی طرح کی آئی نیڈ پیپل پلیزنگ، آپ پیپل پلیزنگ بن جاتے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر اب ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، فیئر آف ریجیکشن، کہ میں کچھ بھی کر لوں گی یہ خوش بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے تو لیکن آپ کوشش کرتی جاتی ہیں کرتی جاتی ہیں، تو اب آپ کا وہ ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کیونکہ آپ نے گیو ان کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنا نہیں سکھایا جاتا، کبھی آپ ایک صحیح بات بھی کریں گی تو خاموش رہو، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو، یہ جملہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے، آپ اسے باہر ہو گئی ہے، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ بات کہی۔ اور پھر یہ جملے ہم سنتے سنتے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کی جو ہے بچپن سے بڑے تک ہونے تک ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اگر ہم نیو لائف میں جاتے ہیں یا ہمارے بچوں کے ساتھ ایک چینجز آ رہے ہیں، اب ہم کہتے ہیں نا کہ جو جنریشن ہے ملینیل، تو وہ سب سے زیادہ پریشانی میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے والدین سے بھی ڈرتی ہے اور وہ اپنے بچوں سے بھی ڈرتی ہے۔ تو ایک بڑا ڈائلیما ہے اس جنریشن کے لیے بھی، تو اس میں پھر ہمیں انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح ہم ہیل کر سکتے ہیں، اپنی باؤنڈریز کس طرح سیٹ کرتے ہیں۔ پھر آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ڈو اٹ، تو وہاں پھر ایک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا آئی کانٹ، تو ایک فکس مائنڈ سیٹ ہو گیا، کیونکہ اب اس سے ہٹیں گے تو اس سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ فیل ہوں گے، پاس تو نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جو اپنی سکسیس کے بھی دروازے ہوتے ہیں وہ ہم بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی یہ نہیں کرنا، ایسا ہو جائے گا، دھوپ میں نہیں جانا، کالی ہو جاؤ گی، زیادہ نہیں کھاؤ موٹی ہو جاؤ گی، اس طرح کرو گی تو کوئی شادی نہیں کرے گا، شادی کے بعد جوتے پڑیں گے۔ تو ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہمیں رسک نہیں لینے دیتے ہیں، اور ہمارے پوٹینشیلز کہنا چاہیے نا جو بیج ہیں ہم، وہ اندر سے ہی ٹھٹر جاتے ہیں، اور ہماری سیلف گروتھ، ہماری خودی، ہماری خودداری، ہماری صلاحیت آگے بڑھنے کی جو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، تو وہ خلیفہ اب نہ مرد رہے ہیں نہ عورتیں رہی ہیں، مرد تو بائی چوائس نہیں بنے، اور عورتوں کو اس طرح کر دیا گیا ہے کہ ان کو ٹریٹ ہی نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں، اور کس طرح شریعت نے ہمیں ایک بھرپور زندگی پوٹینشیلز کو انلیش کرتے ہوئے خوشیوں کے ساتھ گزارنی ہے، اپنے رول کو نبھانا ہے، اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔
اور پھر اسی طرح کہ کوئی ہمارے معاشرے میں سچ سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک منافقت کا کلچر ہے کہ آگے ہم کچھ اور بنتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں، پیچھے ہم کچھ اور بنتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر آپ نے سامنے کوئی صحیح بات اچھی طرح بھی کہی، یہ نہیں کہ جو ہے لٹھ مار ہم بات کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یعنی ایک سمپل سی چیز ہے لرن ٹو سے نو. کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ مجھے یہ کر دیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ بزی ہیں، آپ کو پتا ہے آپ بیمار ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ برا مان جائیں گے اور اس بات پہ تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو فیئر آف کانفلکٹ اور ججمنٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں اندر سے ایک ڈپریس کر دیتا ہے. اور یہاں پھر ہم اپنی سیلف کو یا اسرٹیو نہیں بنا سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اگریسونیس اور ایک چیز ہوتی ہے اسرٹیونیس. تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ اسرشن کو اگریشن کے ساتھ کمبائن کر کے ایک فرد، ایک خاتون، ایک ینگ لڑکی، ایک وائف، ایک مدر، جس رول میں بھی ہوں، تو اس کو بولڈ اور کریجیس اور بے باک اور آ، اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ بولڈ اور کریجیس کی پازیٹیو میننگ بھی نیگیٹو کر دیے جاتے ہیں. اور خاموشی سے سنو تو آپ بہت اچھے ہیں بھئی، یہ تو خاموش ہے، کچھ کہتی نہیں ہیں، مسکراتی رہتی ہیں. تو ہم نے قرآن کی جو تعلیمات کی روشنی میں ایک ہیلدی لائف سٹائل تھی، اس ہیلدی لائف سٹائل کو بھی اپنانے میں ناکامی حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہمارے اپنے اندر، ہمارے بچوں میں، یعنی اس حد تک ہے جو ویسٹ میں آ چکے ہیں. ہوتے تو ہر ایک میں زندگی کے ہر دور میں چیلنجز ہے، اللہ نے بھی کہا ہے. تو بہرحال ہم بحیثیت مسلمان ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے جو غیر مسلم کے پاس نہیں ہے، وہ ہے پاور آف فیتھ. ان کے لیے اپنا کچھ فیتھ ہے، وہ پاور ان کو دیتا ہے. لیکن جو ہمارے پاس ایک پاور ہے، توحید کی پاور، تو وہ ہمیں ایک ڈیپر لیول پر لے جاتی ہے اور پھر ہمیں اندر سے وہ ہیل کرنے میں بہت مدد دیتی ہے. ایک ابھی ریسرچ آئی ہے کہ نیورولوجسٹ نے جب برین سرجری کے لیے جاتے ہیں، جو کٹر سیکولر ہوں یا ایتھیسٹ ہوں، لیکن وہ یہ ایک عجیب سا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپوکی فینومینن دیکھ رہے ہیں کہ جن کے رشتہ دار، چاہے اب وہ جس پیشنٹ جس ریلیجن کے بھی ہوں، کرسچن ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہے، لیکن جب وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کوئی تبدیلی وہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے برین میں ہوتی ہے، جس کو وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ وہ سائنٹیفک میتھڈ میں اس کو آئیڈینٹیفائی تو کر چکے ہیں، لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، تو وہ اس کو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اسپوکی ہے. تو فیتھ بہت بڑا ہیلر ہے، اور ہمارے لیے فیتھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کسی کلینکل پرابلم کی نہیں، کیونکہ دیکھیں مینٹل النس دوسرا ہے اور مینٹل ہیلتھ ایک الگ چیز ہے. تو ہم اس وقت پریشانیوں کی، آزمائشوں کی، اپنے اندر جو ایک ہر وقت جلن کوڑھن ہوتی ہے، ایک انکمپلیٹنس کا احساس ہوتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم ایک دعا میں ایک اللہ کی باتوں پر، ایک قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی فیتھ میں، اب ہم مسلم کی بھی بات کر رہے ہوں، کہ وہ خود ہی اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کو پھر ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ اور معزت کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کو سمجھانا ہے، کیونکہ وہ پھر اس کے نیگیٹو اثرات بھی لے سکتے ہیں. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ وہ ہر ایک کو اس کی انڈیویجول کہنا چاہیے کہ اس کی تھراپی کرتے تھے، کاؤنسلنگ کرتے تھے، اور اس کو دیکھ کر اس کی طبیعت کے لحاظ سے، اس کے مزاج کے لحاظ سے، اس کی ایج کے لحاظ سے، اس کی سرکمسٹانسز کے لحاظ سے بات کرتے تھے. اب ہم پہلی چیز ہمیں جو فیتھ سکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ فائنڈ یور پرپس. آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں پیپر اور پینسل ہے، آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ وہ رکھ لیں، اور اگر تھوڑا سا لکھتی جائیں. ہمارے پاس اتنا اس وقت ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے وہ لکھیں اور پھر ڈسکس کریں، لیکن تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھتی جائیں اور پھر آخر میں کچھ انشاءاللہ ان پٹ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ
آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا پرپس فائنڈ کرنا ہے، پہلے واضح ہو ہم کیوں ہیں، نمبر ٹو ڈیفائن، پھر ریفائن. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ سوچیں کہ میرے اندر اللہ نے، میں کون ہوں اور کیا کوالٹیز رکھی ہیں، میرے تجربات یا میرا رجحان، میری انکلینیشنز، میرے ایکسپیرینسز کیا بتاتے ہیں. تو یہاں اس میں دیکھ لیں اس کو آپ شروع کس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ، فار ایگزامپل، آپ کا اپنا سیلف یا آپ کی اپنی خودی کہہ لیں، یا آپ کی اپنی روح آپ کو ایک خط لکھ رہی ہے، تو رائٹ اے لیٹر ٹو یور سیلف کہ اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، if Allah has shaped me for a mission in this world, what is it؟ میرا مشن کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ ہم سب کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پہلی چیز آتی ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے. لیکن یہ ایک بڑا براڈ جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے نا. اب اس کے اندر سے آپ دیکھیے کہ آپ کا پرپس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ایک فریم کریں کہ آئی ایم کریٹڈ ٹو یا آئی واز کریٹڈ ٹو، اور اپنی امیجنیشن کو یوز کریں کہ آپ اس میں جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا، آنکھیں بند کریں، جب آپ تنہائی میں ہوں آپ سوچیں، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایک لیٹر لکھا جا رہا ہے اور آپ کو ایک آواز آ رہی ہے، جس طرح آدم کو آواز آئی تھی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اب اس خلیفہ میں آپ کا کیا رول ہے وہاں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈینٹیفائی مائی آبسٹیکلس. اچھا مجھے پتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، کیونکہ خلیفہ بننے کے لیے بہت سارے چینلز ہیں. ضروری نہیں ہے کوئی ڈاکٹر بن کر خلیفہ بنتا ہے، تو کوئی دائی بن کر بنتا ہے، تو کوئی مجاہد بن کر کرتا ہے، تو کوئی امام بن کر بنتا ہے، تو کوئی آئی ٹی کا اسپیشلسٹ. لیکن اس کے اندر بھی آپ جو ہیں کیا آبسٹیکلز فائنڈ کرتے ہیں. آپ ایک مدر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا کہ خلیفہ کو بہترین اور مزید خلیفہ تیار کریں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ مشن ہو سکتا ہے، ویژن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کی آبسٹیکلز کیا ہیں. سورہ ناس کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے بڑا آبسٹیکل ہم خود ہوتے ہیں. من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے نا. وہ خناس جو ہے وہ ہمارے سینوں میں ہے، لوگوں میں تو ہے، لیکن پہلے مائی ہیبٹس، کیا لیٹ سونا یا اوور تھنکنگ کرنا یا کولیپس ہو جانا یا جلدی سے غصہ آ جانا یا چیزوں کو پروکریسٹینیٹ کرنا، ڈیلے کرنا، اور بدگمان ہو جانا، یا ایک کام شروع کیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ بس مجھ سے نہیں ہوتا ہے، کاموں کو ادھورا چھوڑ دینا. سو یو ہیو ٹو لک تھرو یور اون ہیبٹس. پھر انوائرمنٹ کی طرف جائیں، آؤٹر سرکل کی طرف. اب بیچ دیکھے گا کہ اندر میرے اندر کیا خرابی ہے. اب وہ انوائرمنٹ میں دیکھے گا کیا ہوا میں خرابی ہے، سورج میں خرابی ہے، مالی میں خرابی ہے، پانی میں خرابی ہے، جو ہے اندر مٹی کے اندر کیا سوائل میں صحیح طرح سے نیوٹرینٹس نہیں ہیں. تو انوائرمنٹ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ آبسٹیکل اگر آپ کے پہلے بنے، اب آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں کہ پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ تو میری انر جو ہے وہ انہیبیشنز تھیں. آج تو مجھے ایک اچھا انوائرمنٹ ملا ہے، بٹ میں اپنی پرانی ہی ریکارڈنگ پر اور پرانی ہی اسکرپٹ پہ چل رہی ہوں. اور پھر آپ کون سے لوگ ہیں جو مجھے روک رہے ہیں اور وہ مجھے لمٹ کر رہے ہیں. پھر ان کو دیکھیں. پھر ایک کن چیزوں کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو اب آپ ایک ریفائنمنٹ پلان بنائیں کہ ان چیزوں کو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو نکالنا ہے. تو پھر ایک آپ ایلیمینیشن پروسیس بھی شروع کریں گی. اور پھر آپ جو ہے اس میں اپنی سوٹ انالیسس بھی کریں گی، اپنی اسٹرینتھ دیکھیں گی، ویکنس دیکھیں گی، اپرچونیٹیز ہے، تھریٹس ہیں کیا ہے. اور پھر اس کے لیے آپ اللہ سے مدد مانگیں گی، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں گی. قرآن ہو سکتا ہے ایک مہینے تک کھولا نہ ہو اور تھوڑا تھوڑا کبھی سن لیا ہو، تو پھر آپ
اپنی جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گی، اپنی ایموشنل ہیلنگ کریں گی کہ کس طرح میں اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی نکال سکتی ہوں، اور پھر اس طرح اپنی اسکل بلڈنگ کہ اچھا دیکھو میں چھوٹی تھی، میں یا شادی سے پہلے یہ کرتی تھی، یا آئی ایم ایبل ٹو ڈو دیٹ، بٹ آئی جسٹ ڈونٹ فیل لائک، کیونکہ آئی ایم اوور ویلمڈ بائی مائی پرابلمس. تو یہاں اب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اچھا، اب آپ اپنے خود GHQ میں جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک جنرل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے ہمارے لیے. جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ خود کہتا ہے کہ کس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ حرام کیا ہے، اور یہ تو خاص ایمان والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابنڈنس میں رکھی ہے. انا اعطیناک کل کوثر. لیکن آج جو ہمیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، اور ہم اتنے انگزائٹی میں، ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں، وہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے الہاکم التکاثر. اب دیکھیں دونوں میں کوثر کا ورڈ ہے. ایک جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. تو آپ دیکھیں یہ ایک کنٹینیوم ہے جس میں ہمیں ایک بیلنس کرنا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے ہی تو بنایا ہے، کلو وشربو، یا کھاؤ، اور جو ہے ولا تصرفو وشکرو للہ. ٹھیک ہے نا، اور اپنی شعر کو، جس طرح قانون کو بھی اچھے لوگوں نے سمجھایا کہ اللہ نے جو دنیا میں تمہیں اپنا حصہ دیا ہے اس حصے کو نہ بھولو، اور اپنا حصہ لو، لیکن اللہ کو بھی نہ بھولو، آخرت کو بھی نہ بھولو. اور تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک ہیپینس کا میجر ہے وہ ہمارے گریٹیٹیوڈ کے میجر سے مل جاتا ہے. تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ ہم EQ کی بات کرتے ہیں، ہم IQ کی بات کرتے ہیں، ہم بہت سارے اپنے آپ کو مینٹل کوشنٹ میں اور ایموشنل کوشنٹ میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ آج ہم اپنے آپ کو گریٹیٹیوڈ اور ہیپینس کے بھی کوشنٹ میں دیکھیں کہ میرے اندر کتنا خوشی کا مادہ ہے، یا میں کسی چیز پہ خوشی نہیں ہوتی ہوں. اور کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے ایک NLP میں ایک ایزمپشن ہے، واٹ یو فوکس آن گروز. اور یہ بڑی آسان سی چیز ہے، آپ جس پہ فوکس کرتی ہیں وہ گرو ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں یا اپنی سیلف پہ یا اپنی کنڈیشن میں پازیٹیو چیزوں پر فوکس کریں گی، آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. نیگیٹو میں کریں گی، نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. ایک ہی پانی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آدھا ہے تو کسی کو ہاف ایمٹی نظر آئے گا، تو کسی کو ہاف فل نظر آئے گا. تو اپنے آپ کو اس طرح کریں کہ وی نو دیٹ دیر آر پرابلمس، نو بڈی کین نگیٹ اٹ. اگر کوئی انویلیڈیٹ بھی کرتا ہے تو آپ اس کو انویلیڈیٹ نہ کریں، لیکن اس پریمسس میں آپ یہ دیکھیں نا، اس پریمسس کے اندر آپ، میرے پاس کیا ہے جس پر میں خوش ہو سکتی ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ سالن تو سامنے مسلم رکھا ہے، صرف ایک نمک کم ہونے کی وجہ سے موڈ خراب ہو گیا، تو وہ پورے چکن کا سالن نظر نہیں آ رہا ہے، پوری بریانی نظر نہیں آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے تو کیا چیز؟ وہ ایک چٹکی جو نمک ڈالنا ہم بھول گئے. اور یہ لوگ بھی ہمیں احساس دلاتے ہیں، اور پھر وہ چٹکی ہمیں بار بار چٹکیاں دیتی رہتی ہے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی چٹکی مل کر پھر ایک بڑا سلیپ کہنا چاہیے کہ وہ بن جاتی ہے. پھر دوسری قسم کی خوشی وہ تو ہے ہی کہ مومن کے لیے کیا بات ہے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر بھی دے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہیئر آفٹر میں مومن اور مومنات کے لیے اللہ نے جنتیں رکھی ہیں، ان کے نیچے نہریں ہیں، مساکن طیبہ، خوبصورت، پیور، ریفائنڈ، آپ کہنا چاہیے ہاؤزز، پیلسز، جنات عدن، ایڈن. آپ ایڈن میں ہیں، آپ دیکھیے ہمیشہ کی جنت میں ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ از ہیپی، اللہ آپ سے خوش ہے،
اللہ کی ہیپینس کو میجر کریں اپنی ہیپینس کے ساتھ، اپنے غم کو اللہ کی ہیپینس کے ساتھ میجر کریں. من اللہ اکبر. یہاں اکبر کا ورڈ بڑا میننگ فل ہے، یعنی تمام خوشیوں سے بالا تر جو ہے وہ جنت سے بھی بالا تر اللہ کی ذات ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو کوئی ہمیں منسکیول لیول پر لے آئے، کوئی ہمیں ایسا کرے کہ بھئی تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، تم تو چونٹی کی طرح ہو، جب چاہو کچل لی جا سکتی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ہوں، اور اللہ کی نظر میں کتنی چھوٹی ہوں کہ اللہ پہاڑ پر بھی پھر بھی مجھے ترجیح دے رہا ہے، سمندر سے بھی مجھے بہتر بنایا ہے، ساری کائنات میں مجھے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو آپ دیکھیے یہ ملٹیٹیوڈ آف کانسیپٹس اور فیلنگز ہم اپنے آپ میں اجاگر کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ ہیپینس جو ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہمارے اندر ایک انٹرنل پاور پیدا کرتی ہے. اور پھر وہاں داخل کون ہوگا کہ جس نے اپنی اصلاح کر لی ہو. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ہمارے انسیسٹرز میں سے بھی، پیرنٹس میں سے بھی، اسپاؤزز میں سے بھی، ٹھیک ہے نا، ہماری آنے والی ذریت سے بھی، پچھلی ذریت سے بھی، اور پھر فرشتے. امیجن کریں یہ سارا قرآن بھی جو ہے وہ ایک ایکسپیرینشل لرننگ اور امیجنیشن کا ہے. این ایل پی میں جس طرح ہم امیجن کرواتے ہیں موڈیلٹیز کے ذریعے اور فیلنگز کے ذریعے اور فائیو سینسز کے ذریعے، آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو فیل کروانا چاہتا ہے، ایکسپیرینس کروانا چاہتا ہے. اور جب ہم اس ایکسپیرینس کو، جس کو اسپریچول ایکسپیرینس ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو ہماری انٹیوٹیو انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور ہمارے لیے جو اللہ الہمنی رشدی و آئز من شر نفسی کی فیلنگ آتی ہے، تو پھر ہم یہ چیزوں کو فیل کرتے ہیں، اور ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو، گریف سے، اینگر سے، اسٹریس سے باہر لے کر آ سکتے ہیں. کوئی چیز دیکھیں دنیا میں ختم نہیں ہوگی، ہمیں تو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ہمیں تو میکینزم سیکھنے ہیں کہ اوکے ایک چیز ہے، آسیہ نہیں جا سکی اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اس کو کیا چیلنجز ہوں گے ہمیں نہیں پتا، اس کو تو مار دیا گیا، لیکن اس نے ایکسیپٹ کر کے اپنی فیلنگز کو، اپنی تھاٹس کو، آپ دیکھیے اپنی اسپرچویلٹی کو کتنا امپروو کیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ جنت میں اپنے نزدیک مجھے گھر دے. اور پہلے کہہ رہی ہیں کہ آپ کا پڑوس چاہیے. ہم تو کہتے ہیں اللہ مجھے جنت دے دے، لیکن وہ کہتی ہے اللہ مجھے آپ کا پڑوس دے دے. تو دیز آر دا ری ورڈنگس دیٹ واٹ یو فوکس آن گروز. پھر ہم آتے ہیں مائنڈفلنس کی طرف، ٹھیک ہے، میڈیٹیشن کی طرف. غار حرا کا تصور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو مجھے اکثر یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ بھرے ہوئے پیٹوں سے تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ علم جو ہے وہ جنت کے راستوں کا نشان ہے. اتنی خوبصورت یہ دو احادیث ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ آج ہماری جو بہت سارے کرائسز ہیں وہ اوور ایٹنگ، اوور انڈلجنس کی وجہ سے ہے نا. دل مانگے اور کھا لے پی لے جی لے، یولو یو اونلی لیو ونس. اور پھر یہ تمام چیزیں اتنی ایڈکٹیو ہو جاتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. رسول سم کیا کرتے تھے؟ غار ہرا میں ستو اور پانی لے کر جاتے تھے. گول کیا تھا ان کا؟ آپ سوچیں کیا گول تھا ان کا. ان کو صادق اور امین کافروں نے کہا تھا، لیکن وہ اپنی اور ذات کو اپنے رب سے قریب تر لے جانا چاہتے تھے. اور ایک وہاں عبادت کا جو عمل تھا وہ غور و فکر کا عمل تھا، وہ آگے علم کی تیاری کا عمل تھا، اقرا باسم ربک الذی کا. اور پھر وہ آگے اللہ سبحانہ و تعالی سے اسپریچول اسٹرینتھ حاصل کرنے کا تھا، جس میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کہتے ہیں نا چاک کرتے ہیں.
ایک اس میں انسیشن دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ کا دل نکالتے ہیں، اور پھر اس کو جنت کے پانی سے دھوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ریالٹی ہے، ہمارے لیے یہ سمبولزم ہوتے ہیں، اور ہم اس سے بہت کچھ اپنی ایموشنل، اپنی اسپرچول، اپنی مینٹل، اپنی سوشل، اپنی ساری ویلنس جو ہے، اپنی فزیکل، ان سب کے لیے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہم پھر اس غار ہرا میں جائیں، اور کچھ نہیں، آپ ایوری ڈے سونے سے پہلے 5 منٹ، اتوار کا دن اگر چھٹی کا ہو کر لیں، جمعے کے دن 5 منٹ، ہم جمعے کو فوکس کرتے ہیں کہ بس یہ والا وقت ہے جو ہے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ ساری عبادتیں قبول کرتا ہے، ساری دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں بس اس وقت کچھ نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ایک، کہنا چاہیے کہ ایک چیز ہم مس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں تو تم سے قریب ہوں، ہر وقت تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اللہ نے کوئی ٹائم لمٹ نہیں لگائی، اور اس وقت اگر ہم کانشیسلی اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں تو وہی ہماری میڈیٹیشن ہو جاتی ہے، وہی ہمارا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ جا نماز پر بیٹھیں اور سوچیں، وہ آپ کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ بات نہ کریں، وہ آپ کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ پھر بلیسنگ ان ڈسگائز جو ابھی ہم نے دیکھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، کوئی تکلیف کسی چیز کو بھی لے لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں گناہوں سے دھو دیتا ہے، یہ تو ابھی ہم نے دیکھا۔ لیکن دوسرا کتنا پیارا ہے، کہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ مومن اور مرد اور عورتوں پہ جو آتی ہیں، اور وہ چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، ان کے بچوں کے لحاظ سے ہو، ان کے مال کے لحاظ سے ہو، لیکن یہ ان کا تزکیہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ سے ہم ملتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی حدیثوں میں آتا ہے، بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اور اللہ کہتا ہے نا ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال سے بھی، پھلوں سے بھی۔ تو پھل کیا ہوتے ہیں نا، پھل از ناٹ اونلی دا فروٹ، پھل از سم تھنگ، کہ آپ نے ایک بڑا اچھا بزنس لگایا، آپ نے بہت اچھی بچوں کی تربیت کی، آپ نے ایک بہت اچھا پروجیکٹ کھولا، آپ نے ایک بہت جو ہے چیز انویسٹ کی، اپنا ٹائم انویسٹ کیا، اپنی محبتیں انویسٹ کی، اور پھر وہ چیز آپ سے چھن گئی، تو یہ آپ کا فروٹ تھا جو اللہ نے آپ سے لے لیا۔ لیکن بشر الصابرین، جو لوگ ہیں الذین، جو وہی کون لوگ ہیں کہ جب ان پر اصابت ہو مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سورہ ضحیٰ کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک ایک آیت جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسپریچولی قریب کرتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ انتہائی اسٹریس کی حالت میں تھے، اور آپ دیکھیں کہ جو اسٹریس ہوتا ہے وہ کتنا ریئل ہوتا ہے، کہ سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں، سورہ کہف میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا اسٹریس لے لیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اسٹریس کلز، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اسٹریس میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، لِتَشْقَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم کو۔ تو سورہ دہا جو اس سینیریو میں نازل ہوئی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں دہا، مارننگ لائٹ، رائٹ، واللیل، رات کا ہے، اور پھر یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ سمبولزم ہے کہ جو آپ کے اندر جو ایک اسٹریس ہے، ایک غم ہے، تو اس کے بعد ایک روشنی بھی ہے، اور آپ کے اندر واللیل اذا سجا، آپ کے اندر جو فیئر ہے، آپ کے اندر جو کہیں میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اکنالج کر رہا ہے کہ نہیں، آپ کو انویلیڈیٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ آپ کو اپنی محبت کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ہاں میں خاموشی سے تمہاری بات سن رہا تھا، تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تو کہتا ہے موسیٰ کو، کہیں کہتا ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہی کبھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہماری نظروں کے سامنے ہو، جب تم دو ہوتے ہو تو میں تیسرا ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کمفرٹ آ رہی ہے، کہ تمہارے اندر جو زخم ہے، جو تمہیں وونس لگے ہیں، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے تمہیں
اس کا بدلہ دے گا. اور تم تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہے، اور وہ محبت ہی تمہیں کہہ رہی ہے کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تو یہ کمفرٹ زون میں آ جایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے. یہی بات اپنے آپ سے کہیں پڑھتے وقت، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہ زندگی کے جو کرائسس ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو کہیں گے ہم کہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں، ون کے بعد ٹو، ٹو کے بعد تھری، یا ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے، یا ایک ترتیب کے بعد دوسری ترتیب. تو ایک چیز وہ ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اچانک سے میرے ساتھ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سائملٹینیسلی اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. ابھی کل ہی میری ایک دوست سے میری بات ہوئی، تو وہ ان کی بھتیجے کا انتقال ہو گیا، ٹی وی پر بھی بہت آ رہا ہے. تو وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے کوئی نہ کوئی کرائسس ہوئے، لیکن کس طرح بتا رہی تھی کہ الحمدللہ الحمدللہ ان لوگوں نے کس طرح صبر کیا، اور اس چیز کو اب مینٹلی آرگنائز کیا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں بھی دیتا ہے، تو بعض وقت تو وہ بالکل ڈس آرگنائز ہوتی ہے، اچانک بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہی ہے کہ اگر ایک بری چیز ہو رہی ہے تو کیا پتہ ایک ساتھ ایک اچھی چیز بھی ہو رہی ہے. اور ایک چیز اگر ماضی میں اچھی ہوئی اور پھر بری ہوئی، تو انشاءاللہ والآخرۃ خیر لک من الاولی. تو یہاں ہوپ کا، امید کا بہت بڑا پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان وہ ہوپ اور فیئر کے درمیان کی چیز ہے. تو یہ آپ کو انسیکیورٹیز بھی آئیں گی، آپ کو ہوپ بھی آئے گا. تو یہاں یہ ایک ایمان کی علامت ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی things will not remain same. تبدیلی ضروری ہے، ناگزیر ہوتی ہے. اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور یہ آپ دیکھیں کہ خوشخبری، ایک ہوپ، ایک ہیپینس کہ اللہ تعالیٰ آپ سے عنقریب راضی ہوگا اور آپ کو وہ دے گا. راضی تو وہ ہے، لیکن اس وقت آپ اس کرائسس کی حالت میں ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ خوش کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہنستا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے تم شکر کرو گے تو وہ تم سے خوش ہوگا. یہی ورڈ ہے کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو وہ تم سے راضی ہوتا ہے، وہ تم سے خوش ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش ہونے کا موقع دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایموشنلی اللہ تعالیٰ جو ہمیں اٹیون کر رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی اٹیون کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آئی سی یور نیڈس. او اللہ، آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو آر سیئنگ مائی نیڈس. انشاءاللہ اٹ ول بی بیٹر سون. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کس طرح معاشرہ تو ہمیں ایک نیگیٹیولی دکھاتا ہے کہ یہ بھی تو تھا، یہ بھی تو تھا، یہ بھی تو ہے، اور تم خوش نہیں ہو. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی ایموشنل ریزیلینس کے ساتھ، ایک جو ہے سپورٹ کے ساتھ، اور ایک پازیٹیو ورڈنگز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کر رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، وہ اللہ اس وقت بھی تو تھا جب تم یتیم تھے اور تمہیں ٹھکانہ دیا. اس کو ہم ریپلیس بھی کر سکتے ہیں نا، کہ یہ میں بھی تو تھی جتنے اتنے غلط کام کیے تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز نہیں چھینی. آج فلسطین کے لوگ ہیں، کتنے آرفنز ہو رہے ہیں، کتنے مٹی کھا رہے ہیں، نمک کھا رہے ہیں، گھر ان کے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی تو مجھے دیا ہے، پاسٹ میں بھی تو دیا تھا. تو لیٹ می فوکس آن واٹ از دیر، or let me focus on what was there. So inshallah, that will help me focus on what will be there. تو یہ ایک ارلی اٹیچمنٹ ٹراما جس کو ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو بھی ایکنالجمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک زخم تھا، وہ ہیل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ہیل ہو جائے گا. وجدک ضالا فہدا. تو اللہ کے نبی تو کبھی بھی الحمدللہ مس گائیڈڈ نہیں تھے، وحی نہیں تھی ان کے پاس، رائٹ. اور اس وقت بھی ان میں وہ ساری صفات تھی.
تو اب دیکھیے کہ وحی کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ واٹ یو فوکس آن گروز. ابھی تو آپ کو ہے کہ اللہ نے چھوڑ دیا، یا لوگوں کتنی ستم ہے اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو اس سے بڑی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی. تو کیا ہوا اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے مسلم گھر میں پیدا کیا اور مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پڑھوں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم پھر اپنے لاسٹ فیتھ کو بھی ری بلڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت سی ہماری اس طرح کی سسٹرز ہیں. اکثر میں نے ہیلنگ بھی کی ہے ان کی، اور ان سے بات بھی کی ہے جو ہیل ہو چکی تھی. تو پتہ چلا کبھی کسی کی بہت اس طرح کی آزمائش آئی، کسی کو کینسر ہو گیا، یا کسی کی مدر کو ہو گیا، یا کوئی بڑی آزمائش آئی، بچہ جو ہے اس کا کوئی زخم لگا، کچھ بھی اس طرح کی ویلتھ میں کرائسس بھی، مال ڈوب گیا. تو اور وہاں پھر انہوں نے جب اپنے مڑ کر دیکھا تو پتا چلا کہ وحی سے، قرآن سے بہت ریلیشن شپ ویک ہو چکا تھا. اور پھر انہوں نے اس کی طرف توجہ کی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ، قرآن کھولو تو ایک پازیٹیو ہیلنگ دنیا ہے، جو آپ کا ٹراما بھی ہیل کر رہی ہے، جو آپ کو آگے کی خوشخبری بھی دے رہی ہے. قرآن ہمارے اندر سینس آف گلٹ نہیں پیدا کرتا ہے، قرآن ہمارے اندر سینس آف پاور پیدا کرتا ہے. ہم اکثر قرآن کی ٹاکس میں بھی یا قرآن کے سیشنز میں بھی ایک آپ دیکھیں کہ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ وی آر لیسر ہیومن بینگز. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے نبی کریم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو حد سے زیادہ گناہگار ہو چکے ہیں، اتنا ظلم کیا ہے کہ کوئی اور ان پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ جمیعہ ان ٹوٹیلٹی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے بڑی آپ بتائیے پازیٹیو تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہم نے آپ کو کیا پایا؟ آپ کے باپ دادا دونوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا، لیکن ہم نے آپ کو کس طرح غنی کر دیا. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اور پھر وہاں آپ کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپریچول ہیلنگ نہیں کر رہا ہے، صرف ایموشنل نہیں کر رہا ہے، بلکہ آپ کی مٹیریل نیڈس کو بھی ویلیڈیٹ کر کے کہ یہ بھی ضروری ہے تو آپ اس کو بھی کاؤنٹ کریں اور اس سے اپنے لیے پازیٹیو تھنکنگ کی راہیں نکالیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سو نیکسٹ کیا ہے کہ فوکس آن دوز ہو آر ان اے ورس سچویشن دین یو. اور معاشرے کا جو ویکسٹ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے. امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ کیا چیز لوگوں کو جو ہے وہ خوش رکھتی ہے. تو انہوں نے جب ریسرچ کی اور انہوں نے کمپیئر کیا تو پتا چلا کہ جو پبلک سروس کرتے ہیں، کمیونٹی سروس کرتے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، کوئی اولڈ پیپل ہوم چلے جاتے ہیں، کوئی فاسٹر چلڈرن کے لیے کر رہے ہیں، کوئی یہاں کچن سوپ ہے، واٹ ایور، کسی بھی ریلیجن میں ہو، کوئی بھی چیریٹی کا، ان کے اندر پھر وہ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو ان کو ایک سرین کرتا ہے، ایک ان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے. تو یہ ہماری جو ہیلنگ کے لیے اٹس ناٹ اونلی دیٹ وی وانٹ ٹو ہیل آر سیلف تھرو جسٹ آپ کسی تھراپسٹ کے پاس چلے گئے، آپ نے کہا آج کل کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ ہے. نہیں، اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر جو اللہ نے پوٹینشیلز دیے ہیں، جو ٹائم دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، جو کمپیشن دیا ہے، جو محبت دی ہے، جو آپ کے میں ایمپتھی ہے، اس کو آپ یوز کریں. دیٹ ول انشاءاللہ بی اے لاٹ آف ہیلپ ان ہیلنگ. اور پھر مسائل فلا تنہر، نہ یتیم کو جو ہے منع کریں، اور نہ سائلوں کو جھڑکیں، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کریں، نہ خود ناراض ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ، آئی ہیو گیون اے لاٹ آف دس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں تو ہم کسی ڈیزرو کرنے والے، سوال کرنے والے کو بھی جو ہے ہم جھڑک دیتے ہیں. اور اٹس ناٹ نیسسریلی کہ سوال کرنے والا صرف ہم سے پیسہ ہی مانگ رہا ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ سوال کرنے والا اس وقت
مجھ سے جب میں اتنی کرائسس میں ہوں، اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ میں آپ سے اس سے بہتر ہوں، تو سوال تو اسی سے کیا جائے گا نا جس کے پاس جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کو آپ کے ٹراما کا نہ پتا ہو، لیکن ہی از تھنکنگ یو ایز اے بیٹر ورژن آف ہمسیلف، بیکاز یو ہیو سم تھنگ دیٹ ہی ڈز ناٹ ہیو۔ تو یہاں پھر آپ اکنالج کرتے ہیں، اوکے آئی ایم ناٹ بلائنڈیڈ بائی مائی ایموشنس تھے، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو بیان کریں۔ تو جب ہم ٹراما میں ہوتے ہیں، کوئی کرائسس میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے نا، کاؤنٹ یور بلیسنگز۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بھی بار بار سیلف ٹاک بھی کریں، سیلف ہیلنگ بھی کریں، کیا ہوا، یہ وقت گزر جائے گا، الحمدللہ اللہ نے میری اولاد کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، میرے اوپر چھت ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرے پاس اور 1 ملین چیزیں ہیں۔ تو مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرا پرابلم ریزالو نہیں ہو سکتا ہے، تو میرا اپنا رسپانس جو ہے وہ میں چینج کروں۔ اور وہاں جب ہم پازیٹیو بات کرتے ہیں، جتنا ہم زیادہ پازیٹیو کرتے ہیں، ہمارے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے، اور جتنا ہم اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری انرجی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کا بھی نام لیتے ہیں، یا نور، یا قوی، اور ہم فیل کریں اس کو بریدنگ کر کے، تو آپ دیکھیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ قوت، اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی آپ کو لانے کی پریکٹس کریں۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کا پھر جائزہ لیتے ہیں نا، پھر سیلف انٹراسپیکشن، کہ واٹ میکس می فیل اینگری، سیڈ، انہیپی۔ تو اپنی ہیلنگ کے لیے پہلے اگر آپ کاؤنسلنگ بھی کروا رہے ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر اپنا جائزہ لیں کہ آپ کو کون، کیا چیز، کون فرد، کس کی شکل، کون سا واقعہ جو ہے وہ آپ کو اداس کر دیتا ہے، اور ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، اور یہ شاید بچپن میں 2 سال کی عمر میں بھی ہوا ہو، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایک بروکن گلاس کی طرح، ایک شیٹرڈ فیل کرتے ہیں۔ وہاں ہمیں کیا، یہ ہم دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک بڑی اچھی اپنی سیلف ہیلنگ کے لیے ایک تھراپی ہے، ایکسیپٹ، اس کو ایکسیپٹ سے یاد کر لیں۔ کون سی ایکٹیویٹیز ہے جو آپ کو اسٹریس سے ریلیف کرتی ہے؟ آپ سب کے اندر اللہ نے بے پناہ پوٹینشیل دیے ہیں، اور وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، واکنگ سے لے کر کیلیگرافی سے لے کر ایسی چیز جس میں آپ کا جو ہے وہ فزیولوجیکل چینجز محسوس ہو، جس میں آپ کی بہت ساری باڈی بھی انوالو ہو رہی ہے، آپ کی انرجی بھی انوالو ہو رہی ہے، آپ کی فیلنگز بھی انوالو ہو رہی ہیں، آپ کا ذہن بھی انوالو ہو رہا ہے، وہ پھر آپ کو اس چیز سے ہٹا رہا ہے نا۔ ہم جیسے بچے کچھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور چپ ہی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ دیکھو کوا آیا، وہ دیکھو کبوتر آیا، وہ واٹ از دیٹ؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈی فوکس کرتے ہیں نا۔ تو اس طرح کوئی اپنے لیے ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں، اور اسی طرح کنٹریبیوشن، سی سے کنٹریبیوٹ، کہ آپ اپنی، آپ کی سوشل لائف میں، کمیونٹی میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس وقت تو اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ ہر فرد جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سنے، اور جب آپ کسی کی بات بھی سن لیتے ہیں، اس کا آدھا غم ہیل ہو جاتا ہے۔ اور وہاں سے لے کر آپ مسجد سے لے کر، جس طرح ہم نے پہلے بھی کیا، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ پھر کمپیر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے بات کر لی کہ ہم سے زیادہ برے کنڈیشن میں، حالات میں لوگ ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو انویلیڈیٹ نہیں کر رہی ہوں۔ اللہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ والضحیٰ میں نہیں کیا۔ اور پھر ایموٹ ڈفرینٹلی، یعنی جذبات آپ کے اندر جو غم کے ہیں، تو اب آپ کہیں کہ اچھا میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اور میں درس میں بھی جاتی ہوں، اور وہاں بھی بس ہاں مجھے بہت سکون ہوا، تسلی بھی، لیکن آپ اپنی ایموشنز کو لسٹ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں۔ آج میں صرف جنت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، اور میں اس کو فیل کر رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو ویژولائز کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے اندر کتنی چینجز محسوس ہوں گی۔ اور وہاں پھر میں وہ آیتیں دیکھ رہی ہوں
کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوشچننگ کی ہے، تو میں ایک ریفلیکٹیو موڈ میں چلی جاؤں گی۔ میں نے پوری ایک ورکشاپ ڈیولپ کی تھی، اس سے مجھ پر اتنا افیکٹ ہوا کہ میں نے ٹیچرز کے لیے بنایا تھا حالانکہ، لیکن وہ میرے لیے بہت وہ ہوا کہ میں نے کوشچنس فرام دا قرآن، اور اس کے میں نے ڈفرینٹ لیولز کر دیے۔ اور جب میں وہ کر رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میری ایموشنل لیول بھی چینج ہو رہا ہے، میرا مینٹل لیول بھی چینج ہو رہا ہے، میرا کنسیپچول لیول بھی چینج ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کیا ہوا کہ اس دوران آپ ٹوٹلی انگراسڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ اللہ کی نعمتوں پر، اولم یرو، تو آپ پرندے کو دیکھنے لگتے ہیں، علم تر کیفا فعل ربو کا، تو آپ کسی ہسٹوریکل اس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کو آپ فوکس کرتے ہیں، وہ گرو کرتا ہے، تو آپ کی جو اپنی ٹرامیٹک ایموشنز ہوتے ہیں وہ کہیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایلڈرلی کو جانا، یا کسی ہاسپٹل جا کر کہانی سنانا، اپنی فرینڈس کے ساتھ گیم کھیلنا، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ بھاگنا، درخت پہ چڑھ جانا، مطلب دیز آر دا تھنگس وی ہیو لیفٹ۔ اسی طرح پیس فار پش اوے یور پرابلمس، کہ اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وضو کرو۔ کبھی آپ بی بی عائشہ کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں، تو کبھی وہ سوئمنگ کر رہے ہیں، تو کبھی نیزہ اندازی کر رہے ہیں، تو کبھی کوئی آ رہا ہے تو اس کو کہہ رہی، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اور وہ بڑا اداس ہو جاتی ہے، اور آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر انسان جنت میں جوان ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص آتا ہے اور وہ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، اور پھر آپ اس کو بھی جو ہے اس طرح کی کہانی سناتے ہیں، اور پھر وہ بھی اداس ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو push away the problems through healing somebody or doing something that involves your physical emotional۔ اور یہ تو اس طرح جب آپ ایموٹ ڈفرینٹلی کر رہے ہیں تو آپ پش اوے بھی پرابلم کر رہے ہیں، اور آپ پش اوے پرابلم کر رہے ہیں تو آپ ایموٹ بھی ڈفرینٹلی کر رہے ہیں، اور آخر میں تھنک ڈفرینٹلی جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ڈفرینٹلی تھنک کرنے کے لیے آپ اپنی اگر آپ سے مینٹل پہ کر رہے ہیں تو آپ پزل کر لیں، آپ رائے پوئمز بنائیں، آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، میں کبھی ایک اس طرح ہوتی ہے، ایک پتا اٹھا لیتی ہوں اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہوں، اور دیر اینڈ دین آئی ڈونٹ کیئر ویدر دا پوئم از ریدمک، اور ٹو می اٹ میکس می فیل ہیپی، اٹ میکس می اپریشیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ's نیچر اینڈ برنگز می کلوزر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹراما سے نکلتے جاتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی، دعا سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے تمہارا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سڑک بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی کو زمین پر بنا کر جہاں سمندر نہیں ہے، اور سمندر کریٹ کر کے ان کو ایک مقام سے دوسری مقام پہ لے جا سکتے ہیں، جو آگ کو باغ بنا سکتے ہیں، وہ اللہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس میں ہمیں اب یہ دیکھ لینا ہے کہ سورہ فلق جو ہے لوگوں کا شر ہے، اور سورہ ناس میرے اپنے اندر کا شر ہے۔ ہم ان دونوں شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہیلنگ کے لیے کیا تھا؟ نماز۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم میں سے پیار کے جذبے سے کون واقف نہیں ہے، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے پیار کریں، ہم دوسروں سے پیار کریں۔ محبت خدا ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محبت جب دل میں ہوتی ہے تو انسان فاتح عالم بن جاتا ہے، لیکن جب دل ہی زخمی ہو اور خود سے پیار نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تھراپی کو اپناتے ہیں۔ تصور تو کریں اس زخمی دل کا، جن کے چچا کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی ان کے کلیجے کو چبایا اور قاتل کو انعام دیا، اور وہی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں۔ آپ تصور کریں، شوہر دشمن، اس کی بیوی دشمن،
ایک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول نہیں کیا، اور ایک نے آپ کے چچا کو شہید کروایا۔ اب ان دونوں کے کمبینیشن سے جب وہ سوال کرتی ہیں تو آپ سوچیں کہ کیا میموریز آ رہی ہوں گی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہیلنگ کی ہے۔ وہ ایک بہت بڑی ہمارے سامنے ایک اسٹریٹجک ان کا ایک طریقہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندا، جب تم میری محفل میں آؤ تو پردے کے پیچھے سے بات کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ ان دو جملوں میں کیا کچھ غم نہیں چھپا ہوگا، سوچیں کیا کچھ میموریز نہیں چھپی ہوں گی۔ کہیں سے خون ٹپک رہا ہوگا، کہیں سے تلوار چل رہی ہوگی، کہیں سے دانت نظر آ رہے ہوں گے، کہیں سے اس حبشی کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا، کہیں ہندا کو تصور کر رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں اتنی ساری فیلنگز اتنے ٹرومیٹک انداز میں، آپ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم کی پرسنالٹی میں کتنی تھراپیوٹک ہمارے لیے آئیڈیاز ہیں۔ اور آپ نے کیا کہا، اسی کو ہم اپنا لیں، جو آپ نے فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے مجھ سے بات کرو۔ یعنی آواز سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس شخص کو جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو اگر فیس لیس کر دیں تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کی سیویرٹی کم ہو جاتی ہے، جذبات کی، غم کی، غصے کی۔ ایک گہرا سانس لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا غفور کہہ کر یاد کریں، اپنا سارا غصہ اس کے اندر۔ ایک سامنے گلاس ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، جو آپ تھے، اب اس گلاس کو مضبوط کر کے اس کے اندر سارا اینگر ڈال دے، غصہ ڈال دے، اور پھر اب جس شخص سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس کو تصور میں اس طرح لائیں کہ اس کا چہرہ آپ کے سامنے نہ آئے۔ یہ سب کچھ آپ امیجنیشن میں کر سکتی ہیں، صرف فوکس کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ تمام کے تمام جو غصہ تھا آپ اس فیس لیس انسان کو دیکھتے ہوئے، سامنے آپ کے ایک دریا ہے اور اس دریا میں آپ اس گلاس سے اپنے غصے کو پانی میں بہا دیتی ہیں۔ اب آپ کا گلاس خالی ہو گیا، غصہ تو نکل گیا، اب وہ شخص اپنے چہرے کے سامنے بھی نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ایک گہرا سانس لیں اور یا ودود یا ودود یا ودود، اے محبت کرنے والے، اے محبت سے کامل بھرے ہوئے میرے رب، اس گلاس کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اور جب وہ پیار اللہ کا ہوگا اور وہ محبت اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں آئے گی، اب جس شخص نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے چہرے کو دیکھے بغیر آپ کہیں کہ یہ میں تمہارے دل میں ڈالتا ہوں اور یہ میں اپنے دل میں بھی ڈالتا ہوں۔ اور وہ محبت، وہ ودود کی کیفیت جب آپ اپنے اندر ڈال رہے ہوں گے اور اس شخص کے دل میں جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اور اب آپ محسوس کریں کہ وہ زہر جو ہے وہ شہد میں تبدیل ہو گیا، یا ودود کہہ کر، یا غفور کہہ کر، یا رحیم کہہ کر، اور گہرا سانس لیتے جائیں اور تصور کریں کہ اپنے آپ کو کتنا سکون آپ پہنچا رہی ہیں۔ اب آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے، اور اس شخص کے اندر جب آپ ڈال رہی ہیں تو وہ محبت بھی جب من احب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، اللہ میں اپنے ایمان کو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا جو ناراض ہوا اللہ کے لیے، غضبناک ہوا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل۔ اے اللہ یہ لے، میں نے یہ ساری محبت اپنے اندر اور اپنی ان لوگوں کے اندر ڈال دی جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب گہرا سانس لے کر آنکھیں کھولیں
آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جذبات میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ کے لہجے کی کرواہٹ ختم ہو گئی ہے، آپ کے دل کے اندر کی تلخی دور ہو رہی ہے، اور یہ گھوٹ روزانہ آپ پیتے جائیں اور سوچتے جائیں، کاظمین الغیظ عافین عن الناس، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیوں؟ کہ انہوں نے جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور چھوٹے سے غصے کو اور نفرت کو نکال کر جنت خرید لی۔ یہ ہے وہ محبت کی قوت جو ہمیں کوئی سائیکو تھراپی نہیں دے سکتی ہے، ہمارے حضور اور ہمارے قرآن اور ہمارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔